घड़ी की सुइयां अभी मुकर्ररा वक्त तक पहुंची नहीं होती थीं कि वो बेचैन होकर खिड़की के पर्दे की ओट में दबक जाती। जैसे ही गली के मोड़ पर वो सुर्ख हुड्डी वाला अजनबी नजर आता, उसके लिए कायनात का सारा शोर एक पल में थम जाता। वो कौन था, कहाँ जाता था, और वो हमेशा सुर्ख रंग ही क्यों? ये सवालात उसके जहन में किसी गूंज की तरह रक्स करते, जिनका जवाब सिर्फ इन तस्वीरों में छुपा था जो वो खामोशी से अपने मोबाइल में कैद कर लेती थी। ये चोरी छुपे की गई फोटोग्राफी इसे किसी सहर अंगेज राज जैसी लगती, जिसे वो बार बार देखती और अपने ही ख्वाबों की ओट में मुस्कुरा उठती। खिड़की की ओर से रोज मैं तुमको तकती हूँ, तुम बेखबर मैं बेकरार, चुपके से आहें भरती हूँ। कभी पलट कर देखो तो सही, कभी ये आंखें पढ़ो तो सही। मैं छुपी हूँ इन पर्दों के पीछे, कभी मेरी चोरी पकड़ो तो सही। मामूल के मुताबिक आज भी वो खामोश से लाल हुड्डी वाले की पिक्स लेने में महव थी कि अचानक उसे एहसास हुआ जैसे वो लड़का इसे देख चुका है। घबराहट के मारे वो थोड़ा पीछे हटी और पर्दे के पीछे छुप गई, जैसे आज पकड़ी गई हो। खौफ से इसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। क्या लाल हुड्डी वाले ने मुझे देख तो नहीं लिया? घबराहट की वजह से इसकी सांसें बेतरतीब होने लगी थी। अब क्या होगा? या अल्लाह, कहीं वो मुझे खराब लड़की ना समझ बैठे, कहीं उसे अजीब ना लगे कि मैं उसे छुप छुप कर देखती हूँ और पिक्स भी लेती हूँ। और अगर इस लड़के ने हमारे घर की बेल बजा कर मेरी शिकायत अम्मी से लगा दी, मेरी तो इज्जत का जनाजा ही निकल जाएगा। चंद लम्हात तक वो खिड़की से जरा परे बेचैन खड़ी रही। अब मुझे जरा देखना चाहिए, वो लड़का क्या कर रहा होगा। धड़कते दिल के साथ इसने आहिस्तगी से खिड़की का पर्दा सड़काया और बाहर झांकने लगी। यकायक नजरें टकराईं, उसकी तेज गहरी नजरें जैसे सीधा दिल पर आ लगी हों। लाल हुड्डी वाला लड़का इसे देख चुका था और वो गुस्से के तूफान में उबलता हुआ सीधा उसके घर की सिमत बढ़ रहा था। उसकी सांसें जैसे रुकने लगीं, दिल उछलकर हलक में आ गया हो। या अल्लाह, रहम कर दे, आज तो मैं गई। ये लड़का जरूर अम्मी से शिकायत लगाएगा और फिर मेरी खैर नहीं। डर और खौफ के मारे दिमाग तेज रफ्तारी से चलने लगा, जैसे अचानक उसमें वाईफाई लग गया हो और हर तरफ से बचने की तरकीबें आ रही हों। अचानक बचाव का एक ख्याल झमाके से जहन में आया। उसने एक लम्हा जाया किए बगैर दुपट्टे को संभाला और तेजी से जीना उतरने लगी, जैसे खुद को किसी तूफान से बचाने जा रही हो। वो तकरीबन दौड़ती हुई नीचे पहुंची। नीचे का माहौल मुकम्मल तौर पर पुरसुकून था। इसने इत्मीनान का सांस लिया। अम्मी घर पर मौजूद नहीं थी, वो मार्केट गई हुई थी और अब्बू दफ्तर जा चुके थे। मासी आबदा घर की सफाई सुथराई में जुटी हुई थी। आबदा आंटी, इधर आए, मेरे पास बिल्कुल भी वक्त नहीं है, बस सुने जल्दी से मेरी बात। उसकी हवाइयां उड़ी हुई थी। आबदा की नजरें हाँफती कांपती उस लड़की पर पड़ी। फौरन वो काम धाम छोड़कर इसकी तरफ मतवज्जा हुई थी और चौंक कर बोली, खैरियत है रक्षी बीबी? ऐसा लगता है जैसे आपके पीछे कोई भूत पड़ा है। अब वो वक्त जाया किए बिना नॉन स्टॉप बोलना शुरू हो गई। आपदा आंटी, अभी एक लाल हुड्डी में मलबूस लड़का आएगा। वो कुछ भी कहे, उसकी बातों पर कान न धरना, उसे डांट देना, सख्ती से बात करना। दरअसल आंटी, आज मौसम बहुत खूबसूरत था। बादलों की छाँव दिल को भा रही थी, तो मैं आसमान की पिक्स ले रही थी। बस वो लड़का न जाने क्या समझ बैठा, उसे लगा कि शायद मैं चोरी चोरी उसकी पिक्स ले रही हूँ। वो मेरी शिकायत करने आ रहा है। अगर आपने आज मामला संभाल लिया तो मैं मरते दम तक आपकी शुक्रगुजार रहूंगी और बतौर इनाम 500 रुपए का करारा नोट भी दूंगी। लेकिन प्लीज ये बात अम्मी तक नहीं पहुंचनी चाहिए। ठीक है, समझ गई ना आप सब मामला? 500 रुपए का सुनते ही आबदा की आंखों में चमक आ गई, जैसे अचानक सफाई के दौरान खजाना मिल गया हो। वो पुरजोश अंदाज में बोली, रक्षी बीबी, आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ, मैं हूं ना, सारा मामला संभाल लूंगी। उस लड़के की ऐसी खबर लूंगी कि सारी खुशफहमियां उड़न छू हो जाएंगी। इतने में बेल बजी। ऐसा लग रहा था जैसे वो लाल हुड्डी वाले दरवाजे की बेल पर उंगली रख कर भूल ही गया हो। बेल की आवाज सुनते ही उसने छुपने के लिए दरवाजे के पीछे पनाह ले ली। आपदा ने आज तीन चढ़ाते हुए ऐसे धड़ल्ले से दरवाजा खोला जैसे मैदान जंग में जाने वाली हो। दरवाजा खोलने से पहले आपदा ने एक नजर रक्षी पर डाली, जो दरवाजे के पीछे इस तरह दुबकी खड़ी थी जैसे व्हाट्सएप पर किसी बंदे को गलती से आई लव यू सेंड करके रंगे हाथों पकड़ी गई हो। देखो रक्षी बीबी, डरो नहीं बिल्कुल भी। अब फिल्म शुरू होने वाली है और ये सीन मेरा है। तुम बस देखती जाना मैं करती क्या हूँ इस लड़के के साथ। और हाँ, अगर तुम्हें हंसी आए तो अंदर ही दबा लेना, कहीं भांडा मत फोड़ देना। ये कहते हुए आपदा ने जाले झाड़ने वाली लंबी झाड़ू उठा ली ताकि लड़के पर रोब जमाया जा सके। दरवाजा बड़े धड़ल्ले से खोला गया था। झाड़ू लहराते हुए वो जोरदार आवाज में बोली, क्या है ये बेहूदगी? क्या तुम मेरे मामे का पुत्र हो जो इतना फ्री होकर बेल बजाए ही चले जा रहे हो, बदतमीज लड़के? आपदा की ओवर एक्टिंग अरूज पर थी। उसके सामने लाल हुड्डी में मलबूस लंबा चौड़ा गोरा चिट्टा खूबरू नौजवान खड़ा था, जिसके चेहरे पर घनेरी दाढ़ी थी, तने तेवर, मुठ्ठियां भींचे, नजरें ऐसी खूंखार जैसे पिज्जा ऑर्डर किया हो और डिलीवर ना हुआ हो। अब वो गरजदार आवाज में मुखातिब था, आंटी बुलाएं जरा उस लड़की को, आज दिमाग दुरुस्त करके जाऊंगा। क्या समझती है वो खुद को? वो ऐसे गरजा था जैसे कोई पुलिस वाला छापा मारने आया हो। दरवाजे की आड़ में छुपी रक्षी की समाज से जब उस लाल हुड्डी वाले की करख्तगी
مگر دل لبھاتی آواز تکڑائی تو بجائے ڈرنے کے وہ دل تھام کر بیٹھ گئی۔ دل نے ایسی ہڑبڑاہٹ سے دھڑکنا شروع کیا جیسے الارم قبل از وقت بج اٹھا ہو۔ اف، یہ بندہ ہے یہ ساؤنڈ سسٹم، غصے میں بھی ایسے بول رہا ہے جیسے شاعری کر رہا ہو۔ اب کوئی عاشق نہ بن بیٹھے تو کیا کرے؟ اس کا دل چاہا فوراً سامنے آ کر ڈرامائی انداز میں کہہ دے، محترم لال ہڈی والے صاحب، میں حاضر ہوں، جو بھی جرم ہے سزا قبول ہے۔ مگر پھر عقل نے کان کھینچے، چپ کر کے بیٹھی رہ ادھر ہی، اور ذرا ہوش کر، وہ تجھے دیکھتے ہی تیری چٹنی بلکہ آملیٹ بنا دے گا۔ سو رکشی نے اپنی جگہ سنبھالی اور دل کو سمجھایا، فی الحال ہینڈسم کی آواز سے کام چلا، لڑکی شکل دیکھنے کا رسک نہ لے۔ لڑکے کے تیور دیکھ کر آبدہ ایک سیکنڈ کے لیے چونکی تھی، مگر پھر جھاڑو اس کی طرف لہراتے ہوئے بولی، او لال ہڈی والے لڑکے، آواز نیچے، زیادہ بکواس نہیں کرنا میرے ساتھ۔ یہ تمہارے باپ دادا کا گھر نہیں ہے، یہ میرا گھر ہے، یہاں پر ہر دھرمی نہیں چلے گی۔ ایسے بات کرتے ہیں بڑوں سے؟ تمہیں کسی نے بڑوں کو سلام کرنا نہیں سکھایا؟ آبدہ نے دھاوا بول دیا۔ وہ ہر طرح سے اس پر حاوی ہو چکی تھی۔ بیچارہ لال ہڈی والا لڑکا جو غصے میں دندناتا ہوا رکشی کا دماغ درست کرنے آیا تھا، آبدہ کی باتوں پر ہڑبڑا گیا تھا۔ السلام علیکم آنٹی، پلیز میری بات سن لیں۔ وعلیکم السلام، اب بتاؤ مسئلہ کیا ہے؟ لیکن شارٹ کٹ میں، میرے فیشل کا ٹائم ہو رہا ہے، بیوٹی پارلر جانا ہے۔ دروازے کے پیچھے چھپی رکشی کی ہنسی اب کنٹرول سے باہر تھی۔ وہ منہ پر مضبوطی سے ہاتھ جمائے دوہری ہوئی جا رہی تھی، آنٹی وہ دراصل آپ کے گھر میں جو اوپر والا کمرہ ہے، وہاں ابھی کچھ دیر پہلے ایک لڑکی کھڑکی میں کھڑی تھی، وہ اپنے موبائل سے میری پکس لے رہی تھی۔ آپ کیسی ماں ہیں، کچھ خیر خبر رکھیں اپنی بیٹی کی۔ آپ کی بیٹی کھڑکی کے پردے میں سے چھپ کر لڑکوں کی پکس لیتی ہے؟ ہم تو ایسی ہی ماں ہے بھیا، اب جو تجھ سے بنتا ہے وہ کر لے، چل نکل اب یہاں سے۔ وہ تیزی سے دروازہ بند کرنے ہی والی تھی، مگر اس نے پھرتی دکھاتے ہوئے اپنا ہاتھ دروازے کے درمیان میں رکھ دیا۔ آنٹی بلائیں اسے فوراً، مجھے اس لڑکی کا دماغ ٹھیک کرنا ہے۔ کیوں لے رہی تھی وہ میری پکس؟ آبدہ نے آنکھیں چھوٹی کی اور فلمی سٹائل میں گردن گھمائی۔ او ہو، کیا بات ہے تمہاری؟ کہیں تم شاہ رخ خان تو نہیں، یا کسی چاکلیٹ کے اشتہار کی شوٹنگ کر رہے تھے یہاں سڑک پر؟ اگر اتنے ہی خوبصورت ہو بابو اور 7 پردوں میں رہنے کا شوق ہے تو اپنی اس لال ہڈی کے ساتھ ایک ہرا نقاب بھی لگوا لو۔ بڑا آیا آسٹریلین طوطا کہیں کا۔ اللہ توبہ توبہ، بڑی خوش فہمی ہے آج کل کے بے روزگار لڑکوں کو، کام کاج کچھ کرتے نہیں، بس مفت کی روٹیاں توڑتے ہیں، 2.5 من کا بوجھ بنے بیٹھے ہیں اماں ابا پر، اوپر سے اکڑ دیکھو، کوئی ان کی تصویر بھی نہ لے اب۔ ہاں ہاں ہاں، وہ کہہ کر اگ لگا کر ہنسی تھی۔ بس بہت ہو گیا آنٹی جی، میں آپ سے عزت سے بات کر رہا ہوں اور آپ مسلسل میرا مذاق بنائی جا رہی ہیں۔ اس کے لہجے میں افسوس نمایاں تھا۔ آخر وہ بول پڑا، چھوٹوں کو ادب و احترام کا سبق پڑھانے والوں کو بھی چاہیے کہ پہلے وہ خود ان سے نرمی اور شفقت عزت سے پیش آئیں۔ جہاں تک بات ہے غلطی کی، تو حقیقت یہ ہے کہ قصور آپ کی بیٹی کا ہے، مگر انداز گفتگو آپ اپنا سخت رکھ رہی ہیں۔ خیر میں اب یہاں سے جا رہا ہوں، مگر جاتے جاتے ایک بات ضرور کہوں گا، آج کی نوجوان نسل کسی پر بوجھ بننے کی قائل نہیں۔ اعلیٰ تعلیم کے باوجود جب نوکری نہیں ملتی تو ہم ہاتھ پر ہاتھ دھر کر نہیں بیٹھتے، بلکہ محنت مزدوری کو ترجیح دیتے ہیں، اور الحمدللہ میں ایک کمپیوٹر ٹیچر ہوں۔ دروازے کے پیچھے چھپی رکشی کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں جب اسے پتا چلا کہ لال ہڈی والا لڑکا دراصل کمپیوٹر ٹیچر ہے۔ کمپیوٹر ٹیچر، رکشی نے دل ہی دل میں بار بار دہرایا تھا۔ رات کے کھانے کے بعد وہ اپنے لان میں چہل قدمی کر رہی تھی، اس دوران اس کے ویلے دماغ میں ایک شاندار پلان آیا، کیوں نہ میں اسی انسٹیٹیوٹ میں ایڈمیشن لے لوں جہاں وہ لال ہڈی والا کمپیوٹر ٹیچر ہے۔ مگر فوراً ہی اس کا جوش تھوڑا ٹھنڈا پڑ گیا، پر وہ لڑکا تو مجھے پہچان چکا ہے، پکچرز لیتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑی گئی ہوں میں۔ اوف اللہ، اب کیا ہوگا؟ اچانک اس کے ذہن میں ایک ترکیب آئی تو وہ خوشی سے اچھل پڑی۔ او تیری خیر، میں انسٹیٹیوٹ حجاب میں جایا کروں گی، بالکل نیا روپ، نئی شناخت، نئی لڑکی۔ وہ مسکرائی جیسے کوئی خفیہ ایجنٹ مشن پر جانے سے پہلے اپنا کور پلان کر رہا ہو۔ کمپیوٹر سیکھنے کے ساتھ ساتھ اب کھیل ہوگا دل کا، اور ماسٹر صاحب کو پتہ بھی نہیں چلے گا شاگردنی کون ہے۔ اس کام کے لیے اسے اپنی سب سے قریبی دوست سعدیہ کی مدد درکار تھی۔ وہ ہر اہم بات اس سے مشورہ کیے بغیر نہیں کرتی تھی۔ وہ دونوں نہ صرف ہم عمر تھیں بلکہ ایک ہی محلے میں رہتی تھیں، میٹرک بھی ساتھ کیا تھا اور اب ایک ہی کالج میں تعلیم حاصل کر رہی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ سعدیہ اس کے ساتھ انسٹیٹیوٹ میں داخلہ لے تاکہ وہ یہ نیا سفر بھی ایک ساتھ شروع کر سکیں اور خوب انجوائے کریں۔ یہ سوچتے ہی اس نے موبائل اٹھایا اور اپنی بیسٹ فرینڈ کو فوراً اپنے گھر آنے کا میسج سینڈ کر دیا۔ ایسی کیا موت بڑھ گئی تھی جو اس وقت مجھے میسج کر کے بلایا؟ کل ہی تو ہم کالج میں ملے تھے، سب خیر ہے نا؟ اس کی آواز میں بے چینی اور اضطراب تھا، سانسیں بے ترتیب اور لہجہ لرز رہا تھا جیسے وہ اپنی بیسٹ فرینڈ کے لیے فکر مند ہو۔ سعدیہ کو اس حالت میں دیکھ کر وہ اپنی ہنسی روک نہ سکی اور ایک زوردار قہقہا لگایا، پھر اسے تسلی دیتے ہوئے بولی، سب کچھ ٹھیک ہے میری جان، پہلے آرام سے بیٹھ اور سن سارا ماجرا۔ آج لال ہڈی والے نے کیا تماشا کیا ہمارے دروازے پر۔ پھر اس نے اس کو قصہ الف سے لے کر یہ تک بڑے مزے لے کر اسے سنا ڈالا۔ تمام باتیں سن کر سعدیہ کا منہ حیرت سے کھلا کا کھلا رہ گیا۔
जैसे उसे यकीन ही नहीं आ रहा हो कि ये सब कुछ हुआ है। उसकी आंखों में परेशानी और शदीद हैरत थी। वो गुस्से में फट पड़ी थी। बेशरम बाज आजा, अब ना लिया कर अजनबी लड़कों की पिक्स। कल भी मैंने तुझे कितना समझाया था, मगर सब बेकार ही गया। रक्षी, मैं डरती हूँ कहीं तेरी इन शरारतों की वजह से कोई मुश्किल खड़ी ना हो जाए। सादिया, मेरी जान, डर और खौफ कर दे बाय बाय। अब एडमिशन की तैयारी कर बस, क्योंकि वक्त आ गया है ख्वाबों को हकीकत में बदलने का। वो आंखों में चमक और दिल में उम्मीदें लिए बोल रही थी, जैसे हर लफ्ज में खुशी और अरमान छुपा हो। कहाँ? मेरा मतलब है एडमिशन कहाँ लेना है? इंस्टीट्यूट में। और कहाँ? हाय, वो हैंडसम सा लड़का मेरा टीचर होगा और मैं उसकी बावली स्टूडेंट। पागल हो गई है क्या तू? ना बाबा, ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि इंटर के बाद मेरी शादी हो जाएगी। वो होंठ सुगड़ते हुए नफी में सर हिला रही थी। शादी शादी शादी, थक गई हूँ मैं तेरी शादी की बातें सुन सुनकर। कितना शौक है तुझे शादी करने का, और फिर उसके बाद एक दर्जन बच्चों की लाइन लगाने का। अब यही जिंदगी रह गई है हम लड़कियों की। बेवकूफ लड़की, तू शादी के चक्कर वक्कर में पड़कर जिंदगी का लुत्फ उठाना छोड़ देगी क्या? वो नॉन स्टॉप बोली चले जा रही थी। पागल नहीं बन रक्षी, सॉरी, मैं तेरा साथ नहीं दे पाऊंगी यार। मेरी शादी है, समझ नहीं रही तू? बस चुप कर जा मेरी मरी हुई औरत। मैं तेरा सर फाड़ कर कैप्री सैनमा के सामने फेंक आऊंगी, अगर अब तू अपनी फजूल सी शादी बीच में लाई तो। और वैसे भी कल नहीं हो रहा तेरा निकाह। रक्षी, बस बहुत हो गया, हद होती है किसी बात की। शादी मेरी जिंदगी का सबसे अहम दिन है, और तू उसे हंसी का थर्ड क्लास स्टेट ड्रामा समझकर बकवास किए जा रही है। मैं नहीं ले सकती एडमिशन, उसने दो टोक फैसला सुना डाला। अच्छा अच्छा, सॉरी यार। वो कान पकड़े उसके सामने बैठी थी। देख सादिया मेरी बहन, ऐसा कर, तू सिर्फ एडमिशन ले लेना। बस कुछ दिन इंस्टीट्यूट जाना और फिर जाना छोड़ देना, बाकी मैं संभाल लूंगी। प्लीज बस यहाँ तक मेरा साथ दे दे। तेरी वजह से मुझे परमिशन मिनटों में मिल जाएगी, वरना अम्मी का तुझे पता है, मना ही कर देंगी यार। वो लाल हुड्डी वाले के चक्कर में उसकी मिन्नतें कर रही थी कि किसी तरह से छलांग लगाकर वो इस हैंडसम तक पहुंच जाए। उसे पागलों की तरह बोलता देखकर वो चिल्ला उठी थी। रक्षी, दिमाग खराब हो गया है तेरा? होश के नाखून ले। एक अनजान लड़के के लिए इतने उतावली ना बन। पता नहीं कौन है, कहाँ रहता है, और आजकल के लड़कों का कोई दीन ईमान भी नहीं। जो नजर आता है वैसा होता नहीं। छोड़, इन चक्करों में मत पड़, कहीं लेने के देने ना पड़ जाए। वो इसे समझा रही थी, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसकी अजीज सहेली किसी भी किस्म की मुसीबत में मुब्तला हो। अच्छा, अब ज्यादा भाषण देने की जरूरत नहीं है, ये मेरी जिंदगी का सवाल है भाई। जिंदगी का सवाल है या लाल हुड्डी वाले का सवाल है? और अगर इंस्टीट्यूट में एडमिशन के बाद उस लड़के ने तुझे घास नहीं डाली तो? उसने अपनी बिखरी जुल्फों को उंगली में घुमाते हुए हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा। घास तो इसके अच्छे भी डालेंगे, आखिर क्या कमी है मुझ में? जवान हूँ, खूबसूरत हूँ, चश्मिश हूँ, होंठ के आसपास तिल है और गालों पर गहरे डिंपल पड़ते हैं। मुझ में हर वो क्वालिटी मौजूद है जिसकी डिमांड आजकल के लड़के मुंह फाड़ फाड़ करते हैं। वो हंसकर बेमहाल हुई जा रही थी। और हाँ, अपने वालिदैन की इकलौती औलाद भी हूँ। 2 ट्रक भरकर जहेज देंगे मेरे अब्बू जी। ये मजाक नहीं हो रहा रक्षी, जिंदगी खेल नहीं है, खास तौर पर हम लड़कियों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। रक्षी, मोहब्बत में जब ब्रेकअप होता है ना, तो सबसे बड़ा नुकसान हम लड़कियों का ही होता है। लड़के तो सिगरेट के धुएं में अपना दुखों को उड़ा देते हैं, लेकिन हम लड़कियां घंटों रोती बिलखती रहती हैं और फिर डिप्रेशन में चली जाती हैं। बाज आजा रक्षी, और इस बार ब्रेकअप के बाद मैं तुझे बिल्कुल भी तसल्लियां नहीं दूंगी। वो इसे समझा रही थी। इतना शक नहीं कर सादिया। अरे, आजकल के लड़के इतने बुरे भी नहीं जितना हम लड़कियों ने समझ रखा है। वैसे भी मैं लाल हुड्डी वाले को अपना दिल दे बैठी हूँ। क्या वाकई तू सीरियस है? वो इसकी आंखों में झांकते हुए हैरानगी से पूछ रही थी। हाँ, मैं बहुत सीरियस हूँ रक्षी। तू इससे पहले भी 2 बार मोहब्बत की बाजी लगा चुकी है, और हर बार नतीजा ब्रेकअप की सूरत में निकला। आखिर मिला क्या तुझे? अरे यार, चलता है, उसने बेनियाजी से कंधे उचकाए। यार, पहले वाले सब क्रश थे और ये इश्क है। इश्क में नाकामी किसी हाल में मुमकिन नहीं। वैसे भी वो मेरा मैट्रिक का इश्क था, ना समझी के दिन थे। छोटी थी ना मैं, अक्ल नहीं थी मुझे। और अब ये कौन से वाला इश्क है तेरा? हाँ 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 हाँ, अब ये फाइनल इश्क है। तेरी कसम, इश्क आखिरी है वो, मेरी जिंदगी है वो। बकवास नहीं कर रक्षी। सादिया ने उसे शौक होते देखकर तंजिया अंदाज में तालियां बजाईं। वाह वाह वाह, जैसे मैं तुझे जानती नहीं हूँ। दिल फेंक औरत, जहाँ कोई हैंडसम लड़का देखती हो वहीं फिसल कर बैठ जाती है। वो मुंह पर हथेली जमाई हंस रही थी। सादिया की बच्ची ज्यादा खीखी ना कर। रक्षी ने गहरा सांस लिया और आंखों में ख्वाब सजा कर बोली, ये तो मेरी जिंदगी का सबसे संजीदा फैसला है। ये दिल लगी नहीं है। ये वो इश्क है जिस पर कहानियां लिखी जाती हैं, जिस पर शायरी होती है, जो दिल की गहराइयों से निकलकर जिंदगी बदल देता है। यार, लाल हुड्डी वाला मेरी आखिरी मोहब्बत है, अल्लाह की कसम। एड़ी चोटी का जोड़ लगा दूंगी उसे पाने के लिए। बस एक बार घुस जाऊं उसके इंस्टीट्यूट में, फिर देखना उसे तेरा जीजा ना बना दिया तो मेरा नाम रक्षी नहीं। अच्छा, लाल हुड्डी वाले का इंस्टीट्यूट कहाँ है? ये सब मालूमात तो कर ले पहले, सादिया ने अपनी पगलू दोस्त को शरारत से देखकर पूछा था। मोहब्बत अब भी शिद्दत से की जाती है, अफसोस अब ये टेम्परेरी फीलिंग समझी जाती है।
اب اظہار زبان سے نہیں ایموجیز میں ہوتا ہے، خطوط کی جگہ ٹائپنگ ہوتی ہے۔ پہلے انتظار دروازے پر ہوتا تھا، اب انتظار آن لائن ہونے کا ہوتا ہے۔ پہلے لوگ آنگن میں چاندنی دیکھ کر محبوب کو چپ چاپ یاد کرتے تھے، اب چاند کی تصویر سٹوری پر لگا کر محبوب کو خوب بدنام کرتے ہیں۔ محبت اب بھی شدت سے کی جاتی ہے، مگر بلاک اور ان بلاک کے درمیان جھولتی ہے۔ اب بات کرنے میں پہل نہیں کی جاتی، بلکہ آن لائن دیکھ کر انتظار کیا جاتا ہے کہ شاید وہ خود ہی بات کر لے۔ اب نظر انداز کرنے کو سپیس دینا کہا جاتا ہے، اور روٹنے پر منانے کی بجائے لاسٹ سین چیک کیا جاتا ہے۔ پہلے محبوب کی آواز سننے کے لیے دل تڑپتا تھا، اب وائس نوٹس رکھے جاتے ہیں مگر سنے نہیں جاتے۔ پہلے آنکھوں میں آنسو محبت کی علامت تھے، اب سٹیٹس پر سیڈ سانگز لگانے کو محبت سمجھا جاتا ہے۔ محبت اب بھی شدت سے کی جاتی ہے، پہلے کوئی روٹھ جاتا تھا تو دل ٹوٹ جاتا تھا، اب مسکرا کر کہہ دیتے ہیں جاؤ، جیسے تمہاری مرضی۔ پہلے باتیں توجہ سے سنی جاتی تھی، مگر اب سین ہونے کے باوجود بیزی ہوں یار کہا جاتا ہے۔ پہلے کسی کی مسکراہٹ دل کو سکون دیتی تھی، اب نیو فالوورز کی تعداد دل کو خوشی دیتی ہے۔ پہلے میٹھے لفظ سن کر دل کو قرار آتا تھا، اب سین بائی کا نشان دیکھ کر دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے۔ پہلے دلوں میں محبت کی رہائش ہوتی تھی، اب محبت میموریز کی گیلری میں بیٹھی ہوتی ہے۔ محبت اب بھی شدت سے کی جاتی ہے، پہلے دل کی دھڑکن سن کر دل کی بات سمجھ آتی تھی، اب ٹائپنگ دیکھ کر کے کا جواب آتا ہے۔ پہلے چہرے مکاری سے پاک معصوم نظر آتے تھے، اب تصویریں فلٹر سے گزر کر بناوٹی نظر آتی ہیں۔ پہلے ہم ایک دوسرے کے لیے فیورٹ ہوتے ہیں، افسوس پھر میوٹڈ کی لسٹ میں شامل ہو جاتے ہیں۔ لڑکی کو دیکھ کر اگر کسی لڑکے کا دل دھڑک اٹھے، وہ چپ چاپ دور سے اس کی ایک جھلک دیکھ کر خوش ہو جائے اور بس اتنا چاہے کہ کبھی تھوڑی بہت بات چیت ہو جائے، تو دنیا فوراً فتویٰ لگا دیتی ہے کہ یہ لڑکا آوارہ ہے، تھڑکی ہے، ٹائم پاس کر رہا ہے۔ حالانکہ اس کے دل میں کوئی فریب نہیں ہوتا، کوئی بدنیتی نہیں ہوتی، صرف ایک خاموش سی چاہت ہوتی ہے جو لفظوں میں نہیں دل کی گہرائیوں سے احساس بن کر سانسوں میں بسی ہوتی ہے۔ کیونکہ ہر لڑکا چھپڑی نہیں ہوتا۔ اس کے برعکس جب لڑکی اپنے کمرے کی کھڑکی سے چھپ چھپ کر غیر لڑکے کی پکس لے، اس کے انسٹیٹیوٹ میں داخلہ لینے کے لیے مری جائے، اس کے دیدار کی دعائیں مانگے، اس کا ساتھ زندگی کے خواب بننے لگے، تو لوگ کہتے ہیں اوف کیسی سچی چاہت ہے۔ یعنی لڑکی کی محبت پاکیزہ جذبہ اور لڑکے کی محبت فریب، دھوکہ۔ ایسا کیوں؟ سچ تو یہ ہے ہر بار لڑکا دل لگی نہیں کرتا، کبھی کبھی وہ بھی سچے دل سے چاہ رہا ہوتا ہے، بے لوث، خاموش اور پورے احترام کے ساتھ۔ وہ کالج ہال میں مسلسل ٹہل رہی تھی، اس کے چہرے سے بے چینی صاف جھلک رہی تھی، نظریں کبھی گھڑی پر جاتی، کبھی کلاس روم کے دروازے کی جانب۔ سعدیہ انگلش کا پیریڈ لے کر کلاس روم سے باہر نکلی، وہ اس کی طرف تیزی سے بڑھی، پھر دونوں ہاتھ کمر پر رکھ کر رک گئی اور ناراض سی شکل بنا کر بولی، یار سعدیہ میں کب سے تیرا انتظار کر رہی تھی، کتنی دیر لگا دی تو نے؟ اس نے بیگ کندھے سے کھسکا کر پیچھے کیا اور اطمینان سے بولی، میں یہاں پڑھنے آتی ہوں مس رکشی، تیری طرح گپے مارنے یا خالی حال میں بے مقصد ٹہلنے نہیں۔ اچھا میں گپے لگانے آتی ہوں؟ اس نے آنکھیں گھمائیں اور مصنوعی ناراضگی سے منہ موڑ لیا۔ ہاں ہاں تو وزیر تعلیم ہے نا۔ اچھا چھوڑ اب یہ پڑھنے پڑھانے کی باتیں، میں تجھے ایک بڑی خبر دینے والی ہوں۔ اس نے کھینچ کر اس کا بازو پکڑا۔ اب کیا نیا تماشا ہے بھائی رکشی؟ رکشی نے نظریں ادھر ادھر دوڑائیں، پھر پرجوش انداز میں بولی، لال ہڈی والے کا کھوج لگا لیا ہے ماں بدولت نے۔ کہ کیا؟ وہ ہکلائی، کیا مطلب تو نے پتہ بھی لگا لیا؟ رکشی کا چہرہ چمک اٹھا۔ ہاں نا، میں نے اس کی پوری جنم کنڈلی نکلوا لی ہے۔ وہ حیران تھی جیسے سمجھ نہ پائی ہو۔ پر کیسے، کب؟ تو نے یہ سب کیسے کیا؟ اس نے ایک ادا سے پلکیں جھپکائیں اور ہنستے ہوئے بولی، یار میں نے نومی کو اس مشن پر لگا دیا تھا، یہ بچہ ہمارے محلے کا منجھا ہوا خبری ہے۔ میں نے نومی کو 300 روپے دیے اور کہا لال ہڈی والے کے پیچھے لگ جا، کہاں جاتا ہے، کس وقت آتا ہے، سب معلوم کر کے مجھے پکی رپورٹ بنا کر دے۔ صرف 300 روپے؟ سعدیہ نے کہا لگایا، کم از کم 500 روپے تو دیتی کنجوس، اتنا بڑا مشن تھا یہ؟ ارے باولی، میں نوکری تھوڑی نہ کرتی ہوں، اور ہمارے محلے میں جاسوسی کے اتنے ہی ریٹ چل رہے ہیں۔ بیٹا عادت خراب نہیں کرتی میں لوگوں کی۔ اور سن سعدیہ، اس لڑکے کا نام بھی پتہ چل گیا ہے مجھے۔ اس نے رازدارانہ انداز میں نظریں گھماتے ہوئے کہا، شیری، کیسا پیارا نام ہے نا، جیسے نام ویسا ہی وہ خود بھی۔ اور یار وہ اپنے انسٹیٹیوٹ کا سب سے قابل کمپیوٹر ٹیچر ہے۔ بس سعدیہ اب ایڈمیشن کی تیاری پکڑ، آج شام کو سیدھی شرافت سے میرے گھر آ جانا۔ مگر وہ کیوں رکشی؟ یار میرے ابو سے ایڈمیشن کے سلسلے میں بات چیت کرنے، اور کیوں؟ پٹوائے گی یار تو مجھے انکل سے۔ ارے نہیں سعدیہ، کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ جب تو ایڈمیشن کی بات کرے گی تو ابو فوراً مان جائیں گے۔ انکل آپ کا بے حد شکریہ، اگر آپ رکشی کو میرے ساتھ کمپیوٹر کورس کرنے کی پرمیشن نہ دیتے تو شاید میرا یہ خواب ہمیشہ ادھورا ہی رہ جاتا، ورنہ میرے پاپا تو کبھی بھی مجھے اکیلے انسٹیٹیوٹ بھیجنے کی اجازت نہ دیتے۔ سعدیہ بڑے اعتماد سے بول رہی تھی،
لیکن در حقیقت یہ تمام جملے رکشی نے کاغذ پر لکھ کر اسے دیے تھے۔ سعدیہ نے وہ جملے خوب دل لگا کر رٹے تھے اور اب رکشی کے ابو کے سامنے ٹھیک اسی انداز میں دہرا رہی تھی جیسے کوئی پرانا سبق سنایا جاتا ہے۔ بیٹا، یہ تو بہت اچھا فیصلہ ہے۔ لڑکیوں کو بھی کمپیوٹر سیکھنا چاہیے۔ یہ آج کے دور کی ضرورت ہے۔ تم نے واقعی عقل مندی سے کام لیا ہے۔ ابو کو اس بات کا علم نہ ہو سکا کہ یہ سارا منصوبہ ان کی بیٹی رکشی کا رچا ہوا تھا، جو بڑی ہوشیاری سے اپنی خواہشات کو سعدیہ کے ذریعے ان تک پہنچا رہی تھی۔ رکشی تھوڑے فاصلے پر کھڑی یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ اس کے ہونٹوں پر شرارتی سی فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ وہ یہ کورس اس لیے نہیں کر رہی تھی کہ وہ زمانے کے ساتھ چل سکے، بلکہ اس کا مقصد کچھ اور تھا۔ کمپیوٹر کورس دراصل اس کا خواب نہیں تھا۔ اصل خواب تو لال ہڈی والے کے قریب پہنچنا تھا، جہاں محبت اور خوشیوں کی ایک نئی دنیا اس کی منتظر تھی۔ اس کے دل میں امیدوں اور خوابوں کا ایک جہان تھا۔ وہ اپنے راستے کا تعین خود کرنا چاہتی تھی۔ اب چاہے دنیا کچھ بھی کہے، اسے فرق نہیں پڑتا تھا۔ لیکن دوسری طرف رکشی کی امی کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا۔ آخر وہ بول ہی پڑی، کمپیوٹر کورس یہ لڑکیوں کے لیے نہیں ہے۔ لڑکیوں کو تو گھر داری سلائی کڑھائی سیکھنی چاہیے۔ وہ تیز آواز میں بولی تھی۔ اس سے پہلے کہ رکشی اپنی صفائی پیش کرتی، ابو بیٹی کی حمایت میں ڈٹ کر بول اٹھے، رکشی کی امی، یہ کیسے دقیانوسی سوچ ہے آپ کی؟ زمانہ کب کا بدل چکا ہے اور آپ آج بھی 1965 کے خواب دیکھ رہی ہیں۔ گھریلو کام کاج تو لڑکیاں وقت کے ساتھ خود ہی سیکھ لیتی ہیں۔ ہماری رکشی میں تو ہر خوبی موجود ہے۔ ہمیں اپنی بچیوں کو روایتی زنجیروں میں جکڑنے کی بجائے انہیں آگے بڑھنے کا حوصلہ دینا چاہیے۔ امی لاجواب ہو کر خاموش ہو گئیں۔ ابو نے پرجوش انداز میں کہا، چلو لڑکیوں جلدی تیار ہو جاؤ، میں ابھی تم دونوں کا داخلہ کروانے کے لیے لے چلتا ہوں۔ رکشی کو عبائے اور نقاب میں دیکھ کر امی کے چہرے پر خوشی کی بجائے حیرت کی جھلک تھی۔ وہ تو اسے اکثر سمجھاتی رہتی تھی کہ عبایا پہن کر کالج جایا کرو، یہاں تک کہ وہ خود اس کے لیے عبایا خرید کر لائی تھی، مگر رکشی کو تو ہمیشہ سے عبایا پہننے سے چڑ تھی۔ آج اسے یوں با پردہ دیکھ کر امی بے اختیار چونک گئیں۔ ارے واہ عبایا، یہ خوشگوار انقلاب کیسے برپا ہو گیا؟ امی کے سوال پر وہ چند لمحے خاموش رہی، پھر ہنستے ہوئے چالاکی سے بولی، میری پیاری امی جان، آپ تو جانتی ہیں ہمارا گرلز کالج ہے، اس لیے میں عبایا ضروری نہیں سمجھتی تھی، مگر اب کمپیوٹر سینٹر میں لڑکے بھی ساتھ ہوں گے اور نامحرم کے سامنے بے پردگی اچھی بات تھوڑی نہ ہے، اس لیے میں نے خود کو پردے میں رکھنا بہتر سمجھا۔ آخر آپ کی بیٹی اتنی بھی نادان نہیں جتنی آپ نے سمجھ رکھا ہے۔ اس نے بڑے سلیقے سے بات سنبھال لی تھی۔ امی کو وہ اپنی گفتگو سے مطمئن کر چکی تھی، مگر عبایا اور حجاب میں خود کو لپیٹ کر انسٹیٹیوٹ جانے کی اصل کہانی لال ہڈی والے کا وہ خوف تھا جو اس کے دل پر گہری پرچھائیاں چھوڑ چکا تھا، اور اب اسے ڈر تھا کہ اگر وہ اپنا چہرہ کھلا رکھتی ہے تو وہ لڑکا اسے کمپیوٹر سینٹر میں سب کے سامنے بے عزت کر کے باہر نکال دے گا۔ اسی خوف نے رکشی کو مجبور کر دیا کہ وہ خود کو عبائی کی محفوظ تہوں میں چھپا لے۔ کھڑکی کے پیچھے چھپی بیٹھی رکشی بڑے ناز سے موبائل تھامے چرا رہی تھی پکس بڑے راز سے۔ لال ہڈی والا لڑکا جب سڑک پر چلتا نظر آتا تھا، ایک جھلک دیکھ کر دل میں کوہرام سا مچ جاتا تھا۔ دل نے کہا اب کچھ کرنا ہے، بس چھپنا بند کرو، چالاکی سے انسٹیٹیوٹ میں ایڈمیشن فارم فل کرو۔ پلان بنایا، دل تھاما، کورس کا بہانہ بنایا، لال ہڈی والے کے ساتھ سپنوں کا رشتہ سجایا۔ نیو ایڈمیشن؟ اڈھیر عمر کے ایک پروکار ٹیچر نے مسکرا کر ان دونوں کو دیکھ کر پوچھا تھا۔ جی سر، ہمارا نیو ایڈمیشن ہے، نیو اسٹوڈنٹس کی کلاس سر شیری لیتے ہیں، آپ دونوں روم نمبر 3 میں چلی جائیں۔ جی سر، شکریہ آپ کا۔ سعدیہ نے دبی آواز میں شکریہ ادا کیا اور رکشی کے ہمراہ خاموشی سے قدم آگے بڑھا دیے۔ سر شیری کا نام سنتے ہی رکشی کے دل میں ایک عجیب سی ہلچل مچ گئی۔ دل پسلیاں توڑ کر نکلنے کو بے تاب تھا۔ چل بھائی، سعدیہ نے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ ہاں چلو سعدیہ، وہ لال ہڈی والا میرا منتظر ہوگا۔ بکواس بند کر رکشی، تجھے اللہ کا واسطہ دیتی ہوں اب یہاں یہ لال ہڈی کی رٹ نہ لگانا، ورنہ تیری ایسی بے عزتی ہوگی کہ عمر بھر یاد رکھے گی۔ اور ہاں، اس کا نام سر شیری ہے، تھوڑا احترام کر، بدتمیز بچی مت بن۔ ماتھے پر بل ڈالتے ہوئے وہ اسے گھور رہی تھی۔ اوکے بھائی، اس نے مصنوعی سنجیدگی سے سر ہلایا تھا، سب جانتی ہوں میں، تو بے فکری ڈال، اب اتنی نادان بھی نہیں۔ لیکن پھر وہ اگلے ہی لمحے بولی، میرا دل تو اٹیک کی دہلیز پر ہے، کیسے سامنا کروں گی پہلی بار اپنے فیوچر ہسبینڈ کا۔ وہ گھبراہٹ میں ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ سعدیہ نے غور سے اسے دیکھا اور پھر ہنستے ہوئے کوہنی ماری، ڈرامے بند کر، اب تک تو اس کا پیچھا کرتی رہی ہے، منزل کے قریب آئی تو قدم ڈگمگانے لگے۔ نہیں یار، بس وہ میں تھوڑی نروس سی ہو رہی تھی۔ اس نے بیگ مضبوطی سے پکڑ لیا اور قدم خود بخود ٹھہر گئے۔ تو رک کیوں گئی؟ اب چلنا کلاس میں۔ سعدیہ نے اس کا ہاتھ زور سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچا۔ وہ جیسے تیسے روم نمبر 3 تک پہنچ تو گئی تھی، پر اس کا چہرہ تپتے انگاروں کی مانند گرم ہو رہا تھا اور ہاتھوں میں تھاما بیگ بار بار پھسلنے لگا تھا۔ چل نا، اب کلاس روم میں رک کیوں گئی تو؟ رکشی کا ایک دم سے کلاس کے پاس پہنچ کر ٹھہر جانا اسے زج کر رہا تھا۔ چل تو رہی ہوں یار، تو پیچھے ہی پڑ گئی ہے میرے۔ اس نے گہری سانس لی، تھوک نگلا، ہمت جمع کی اور دروازہ ہولے سے کھول دیا۔
سامنے وہی کھڑا تھا، ہمیشہ کی طرح لال ہڈی میں ملبوس، اس کے خوابوں کا شہزادہ، مگر اب وہ سر شیری کے روپ میں تھا۔ نیو اسٹوڈنٹس، اس نے نظر اٹھا کر ان دونوں کو دیکھا، ایک پروفیشنل سی مسکراہٹ کے ساتھ مخاطب ہوا۔ رکشی کی تو آواز گلے میں پھنس کر رہ گئی تھی، پر سعدیہ نے فوراً جواب دیا، جی سر، نیو اسٹوڈنٹس ویلکم، آ جائیں، بیٹھیں۔ سر شیری کی گہری متین آواز رکشی کے کانوں میں رس گھولنے لگی۔ گھبراہٹ سے قدم ڈگمگائے، دل کی دھڑکن نے کانوں میں دبل بجانے شروع کر دیے۔ بیٹھ یار، سعدیہ نے دانت پیستے ہوئے سرگوشی کی۔ وہ تقریباً لڑکھڑاتے ہوئے ایک خالی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ بیگ ہاتھ سے پھسلتے پھسلتے بچا۔ اب ایسے ہی اطمینان سے بیٹھی رہ، دل پھینک عورت، سعدیہ نے ہنستے ہوئے اس کے بازو پر چٹکی کاٹی۔ اور خبردار کوئی ایسی ویسی حرکت مت کرنا، ورنہ تیرے خوابوں کا راجا تجھے 2 سیکنڈ میں کلاس سے باہر نکال دے گا۔ رکشی نے نئی نویلی دلہن کی طرح شرم سے سر جھکا لیا اور دل ہی دل میں خود کو دعا دی، یا اللہ عزت بچا لینا، محبت کا یہ خواب کہیں ادھورا نہ رہ جائے۔ تھوڑی دیر ریلیکس ہونے کے بعد اس نے آہستہ سے پلکیں اٹھائیں اور سر شیری پر جما دی۔ دل کی دھڑکنیں لمحوں میں ڈھولکی کی طرح بجنے لگیں۔ واہ بھئی، کیا پرسنالٹی ہے بندے کی، وہ من ہی من میں خود کو شاباش دے رہی تھی۔ کمال کر دیا رکشی تو نے، بالآخر منزل مل ہی گئی۔ اس ہینڈسم تک پہنچنا کوئی آسان کام تھوڑی تھا۔ وہ شادی کے کارڈز چھپوانے کے خواب دیکھنے لگی۔ پہلا دن تھا انسٹی ٹیوٹ کا۔ رکشی کی آنکھیں چمکی، لال ہڈی والا سامنے آیا، دل میں گھنٹیاں بجیں۔ اب رکشی نہ چھپی نہ چپکے سے پکس چرائیں، سامنے بیٹھ کر دل ہی دل میں ڈھیروں پکس بنائیں۔ سعدیہ نے اس کی ماہویت کو نوٹ کیا اور فوراً اپنی سینڈل کی ہیل اس کے پیر پر دے ماری۔ آہ سی، کیا مسئلہ ہے تیرا سعدیہ؟ وہ درد کی شدت سے بلبلا اٹھی۔ شرم کر رکشی، اس نے آنکھیں گھما کر کہا، نگاہوں کو لگام دے، یہ کمپیوٹر کلاس ہے، فلمی شوٹنگ نہیں۔ اور مت بھول، ہم یہاں کمپیوٹر کورس کرنے آئی ہیں۔ ہم نہیں، صرف تو آئی ہے کورس کے لیے۔ میں تو صرف لال ہڈی والے کو دیکھنے آئی ہوں، اس نے ناک چڑھا کر بے فکری سے جواب دیا تھا۔ لڑکی جب کسی لڑکے کو اپنا دل دے بیٹھتی ہے تو اسے اپنا ہیرو قیمتی خزانہ لگتا ہے، مگر کوئی اور لڑکی اس پر نظر ڈالے تو لگتا ہے جیسے چور خزانے پہ ہاتھ مارنے آ گئی ہو۔ سر شیری پوری کلاس میں متحرک انداز میں گھومتے ہوئے اپنے اسٹوڈنٹس کو نہایت سنجیدگی اور انہماک سے کمپیوٹر کی تعلیم دے رہے تھے، مگر وہ رکشی اور سعدیہ کی طرف آ نہیں رہے تھے۔ رکشی اندر ہی اندر سلگ رہی تھی، اس لڑکی کے باعث جو بار بار سر شیری کو پکار کر کچھ نہ کچھ پوچھتی اور ہر بار ایک خوشگوار مسکراہٹ کے ساتھ بھرپور توجہ پاتی۔ رکشی کا دل جیسے مٹھیاں بھینچ کر رہ گیا ہو، چہرے پر سخت ناگواری اور آنکھوں میں شدید جلن صاف جھلک رہی تھی۔ آخر کیوں بار بار سر شیری اس موٹی کے پاس جا رہے ہیں؟ کیا ہم اس کلاس کا حصہ نہیں؟ وہ اندر ہی اندر پیچو تاب کھا رہی تھی۔ حسد کی چنگاریوں نے اسے اندر سے جھلسار ڈالا تھا۔ سعدیہ بات سن، رکشی کے لہجے میں اب کی بار ضبط نہیں غصہ صاف جھلک رہا تھا۔ ہاں بول، کیا ہوا؟ سعدیہ نے الجھ کر پوچھا تھا۔ یار سر ایک بار بھی ہماری طرف نہیں آئے، ہر کسی کے پاس جا رہے ہیں، خاص طور پر اس چڑیل کے پاس جس نے قطب مینار جیسا اونچا جوڑا بنا رکھا ہے، موٹی گینڈی کہیں کی، وہ ہڑبڑائی۔ رکشی کی آنکھوں میں غصہ اور آواز میں حسد واضح تھا۔ رکشی پریشان کیوں ہوتی ہے؟ آ جائیں گے سر ہماری طرف بھی، کیوں اتنا دل پر لے رہی ہے تو؟ سعدیہ نے نرمی سے سمجھانا چاہا۔ کیوں نہ لوں دل پر، برداشت نہیں ہوتا مجھ سے، سر شیری کسی اور سے بات کریں تو دل میں جیسے آگ لگ جاتی ہے، رکشی نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ آنکھوں میں نمی اور تپش دونوں جھلکنے لگی۔ پاگل مت بن رکشی، شک و شبہات محبت کو چاٹ جاتے ہیں، اگر واقعی پیار ہے نا تو بھروسہ بھی کر، سر شیری صرف ایک ٹیچر ہے اور بس۔ وہ اسے سنجیدگی سے سمجھا رہی تھی، لیکن رکشی کہاں سمجھنے والوں میں سے تھی۔ وہ کچھ پل کو خاموش رہی، پھر جیسے ضبط کا بندھن ٹوٹ گیا۔ اچھا مان لی تیری سب باتیں، پر ایک بات بتا، سر ہماری طرف کیوں نہیں آ رہے؟ کیا ہم نے فیس نہیں بھری؟ کیا ہم کلاس کا حصہ نہیں؟ رکشی کی آواز میں اب کی بار تیش تھا۔ اس کی آواز کلاس میں گونج اٹھی۔ لمحہ بھر کو کلاس میں سناٹا چھا گیا، جیسے دیواروں نے بھی سانس روک لی ہو۔ سر شیری جو کسی اسٹوڈنٹ سے بات کر رہے تھے، اس کی بلند آواز پر پلٹے اور نظریں چونک کر اس کی طرف اٹھیں۔ اینی پرابلم مس رکشندہ؟ وہ کرسی کھسکا کر کھڑی ہو گئی، نظریں سیدھی سر شیری کی آنکھوں میں گاڑ دیں۔ پرابلم تو ہے سر، اور بہت بڑی پرابلم ہے۔ جی بتائیں کیا پرابلم ہے؟ ان کا لہجہ سرد مگر آنکھوں سے حیرت کی شدت جھلک رہی تھی۔ وہ سنجیدہ لہجے میں بولنا شروع ہوئی تھی۔ سر میں سیدھی بات کروں گی، فضول باتوں کا مجھے نہ شوق ہے نہ ہی وقت۔ سر شیری اسے حیرت سے دیکھنے لگے۔ بظاہر وہ ابائی میں تھی اور چہرہ نقاب سے ڈھانپا ہوا تھا، مگر اس کی آواز میں اعتماد کی گونج تھی۔ جی بتائیں کیا پرابلم ہے؟ وہ دوبارہ گویا ہوئے۔ رکشی کے دل میں اس لمحے شدید خواہش جاگی کہ سچ کہہ دے، آج سب کچھ کہہ دے، دل کی ہر بات۔ وہ کہہ دے کہ اے لال ہڈی والے لڑکے، میں تمہیں کسی اور سے شیئر نہیں کر سکتی۔ جب تم کسی اور لڑکی سے بات کرتے ہو نا تو ایسا لگتا ہے تم مجھے پاگل نہیں کر رہے ہو، تم تو مجھے شاید ختم کر رہے ہو۔ لیکن وہ ایسا کچھ بھی زبان پر نہ لا سکی، لہٰذا خود پر قابو پاتے ہوئے اس بار نرم لہجے میں بولی، سر میں اور سعدیہ کافی دیر سے یہاں بیٹھی ہیں اور ہمیں کچھ سمجھایا نہیں جا رہا۔ آپ ہر کسی کی سیٹ پر جا رہے ہیں سوائے ہماری۔
یہ کہتے ہوئے اس نے سامنے بیٹھی موٹی لڑکی کی طرف گھور کر دیکھا، پھر سر کی طرف متوجہ ہو کر کہا، کیا ہم نے ایڈمیشن فیس نہیں دی تھی جو سب کو وقت دیا جا رہا ہے سوائے ہمارے؟ سر شیری نے اس کی بات سنی تو ایک لمحہ کو خاموش رہ گئے۔ شاید وہ رکشی کے لفظوں میں چھپی خفگی کو محسوس کر چکے تھے۔ مس رکشی، ایسا کچھ نہیں ہے، میں اپنے سب اسٹوڈنٹس کو برابر وقت دینے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اگر آپ کو لگا کہ میں نے آپ دونوں کو نظر انداز کیا تو اس کے لیے معذرت خواہ ہوں۔ سعدیہ کے ہاتھ پاؤں سرد پڑ چکے تھے۔ رکشی سر شیری کے بالکل سامنے کھڑی تھی اور اس کے لہجے میں وہی بے باکی جھلک رہی تھی جو سعدیہ کو ہمیشہ ڈرا دیتی تھی۔ اسے خوف تھا کہ کہیں وہ غصے یا جذبات میں آ کر کچھ ایسا نہ کہہ دے جو بات کو بگاڑ دے۔ چنانچہ اس نے فوراً نرمی سے بات سنبھالنے کی کوشش کی۔ سر، ہم دونوں کافی دیر سے خاموش بیٹھی تھی، بس یہ سوچا کہ آپ سے کچھ رہنمائی لے لیں تاکہ باقی سب کی طرح ہمیں بھی کمپیوٹر سمجھ آ جائے۔ وہ ایک لمحے کو رکی، پھر دھیرے سے مسکراتے ہوئے بولی، سر وہ ہمیں آج ایک قریبی فرینڈ کی برتھ ڈے پارٹی میں بھی جانا تھا، تھوڑی جلدی تھی، شاید اسی لیے رکشی نے جلد بازی میں آپ سے یہ سب کہہ دیا۔ اس نے بات سنبھالنے کی بھرپور کوشش کی تھی۔ رکشی اپنی نظریں جھکائے کھڑی تھی، وہ خفا نہیں تھی، بس وہ حسد تھا جو اس کے دل میں چبھن بن کر ابھرا تھا۔ اس کے دل میں صرف جلن تھی سر شیری کو موٹی کے آس پاس دیکھ کر، بس اسی لیے وہ بھڑک اٹھی تھی، لیکن اب وہ اندر ہی اندر ایک مضبوط فیصلہ کر چکی تھی، خود کو مزید نظر انداز نہیں ہونے دے گی۔ وہ صرف کمپیوٹر کورس ہی نہیں بلکہ اپنے دل میں چھپی محبت کے لیے بھی کچھ کرے گی۔ اس نے ایک طنزیہ نگاہ موٹی پر ڈالی جو اپنی سیٹ پر براجمان تھی اور کی بورڈ پر الٹی سیدھی انگلیاں چلا کر یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہی تھی کہ وہ سب کچھ سیکھ چکی ہے۔ وہ بڑبڑائی، چڑیل کہیں کی، تیرا دماغ تو میں درست کروں گی، میری لال ہڈی والے کو سرے عام لائنیں مارتی۔ 15 دن بعد جیسے ہی رکشی نے کلاس میں قدم رکھا، کلاس کا ماحول اچانک سرکس کا منظر پیش کرنے لگا۔ کچھ لڑکیاں تو ہنسی دباتے دباتے آنکھوں میں آنسو لے آئیں اور ایک کونے میں بیٹھا لڑکا تو چیئر سے لڑک کر زمین پر بوس ہو گیا۔ سب ایسے تعجب سے دیکھ رہے تھے جیسے اس نے لال عبایا نہیں نکاح کا جوڑا پہن رکھا ہو، پر اسے کسی کی پرواہ نہیں تھی۔ وہ تو بس گردن اونچی کیے خود کو ماڈل سمجھتی رہی، جیسے کہنا چاہ رہی ہو، ہنس لو پاگلو، کل یہی لال عبایا ٹرینڈ بنے گا۔ یہ کوئی عام عبایا نہیں تھا، یہ عشق کی علامت، محبت کی چادر اور سر شیری کی لال ہڈی کا ہم رنگ تھا۔ جی ہاں، سر شیری جن کی اسٹائلش لال ہڈی نے رکشی کا دل چرا لیا تھا۔ روز کلاس میں جب وہ انہیں لال ہڈی میں دیکھتی تو اس کے دل کے تار بجنے لگتے۔ اسی لیے رکشی نے سوچا تھا محبت چھپانے سے بہتر ہے اسے لال عبائے میں لپیٹ کر سامنے لے آؤں۔ سعدیہ نے لاکھ روکا، خدا کا واسطہ دے کر سمجھایا کہ پلیز رکشی، سب تیری ہنسی اڑائیں گے، یہ سینٹر ہے، کوئی شادی کا فنکشن نہیں۔ مگر رکشی پر عشق کا بھوت سوار تھا اور عشق میں عقل سمجھ کہاں رہتی ہے۔ رکشی نہ مانی، کہنے لگی، یار سعدیہ بس چپ کر بات کو سمجھ، یہ عبایا نہیں میری فیلنگز ہیں۔ مارکیٹ میں جب کہیں لال عبایا نہ ملا تو اس نے سیدھا عاصم جوفا سے رابطہ کیا، کہنے لگی میری محبت کے لیے ایک شاہکار تیار کر دیں پلیز، چاہے 2 دن لگیں یا 2 ہفتے، عبایا ایسا بنائیں کہ کسی کا دل نکل کر میری مٹھی میں آ جائے۔ رکشی ابھی عمر کی اس موڑ پر تھی جہاں دل کی دھڑکنیں خواب بنتی ہیں اور نظر خوش فہمی کو حقیقت سمجھ بیٹھتی ہے۔ وہ بھولی سی لڑکی دل میں محبت لیے سوچ بیٹھی تھی کہ اگر وہ لال عبایا پہن کر کمپیوٹر سینٹر جائے گی تو شاید سر شیری جو لال ہڈی کی صورت میں اس کے دل میں بس چکے تھے اس کی طرف مائل ہو جائیں گے۔ اس کے معصوم دل نے سوچا تھا کہ رنگوں کی ہم آہنگی ان کے دل کی آواز بنے گی، مگر جو وہ چاہتی تھی اس کے برعکس ہوا۔ کلاس میں اسے طنز بھری نظروں اور چبھتے جملوں کا سامنا کرنا پڑا۔ وہ خواب جو اس نے اپنی آنکھوں میں سجا رکھے تھے سب کے سب ایک لمحے میں بکھر گئے اور اس کی معصوم مسکراہٹ دل کے پردے پہ کہیں کہیں چھپ گئی۔ اگرچہ سر شیری کی عمر زیادہ نہ تھی مگر وقت اور حالات نے اس لڑکے کو عمر سے کہیں زیادہ سنجیدہ اور سمجھدار بنا دیا تھا۔ سر شیری کا شمار ان لڑکوں میں ہوتا تھا جو جذبات کے ہجوم میں بھی خود کو سنبھالے رکھتے ہیں۔ یہ لڑکا نہ تو لمحاتی دل لگی کا قائل تھا نہ وقت ضائع کرنے کا عادی۔ اس کا کردار ان لڑکوں سے بالکل مختلف تھا جو لڑکیوں کی چلبلی سی مسکراہٹوں اور جھوٹی توجہ میں اپنی زندگی کی سمت کھو بیٹھتے ہیں، اور نہ ہی وہ ان لڑکیوں سے متاثر ہونے والا تھا جو یہ سمجھتی تھیں کہ بس 2 میٹھے بول یا نرمی سے بات کر کے کسی بھی لڑکے کو بآسانی پٹایا جا سکتا ہے۔ وہ ایک باوقار لڑکا تھا جس پر گھر کی کئی ذمہ داریاں تھیں اور وہ زندگی کو جذبات کی لغزشوں سے نہیں عقل و شعور کی آنکھ سے دیکھتا تھا۔ وہ رشتوں کو محض ایک عارضی دل لگی نہیں بلکہ عزت، اعتبار اور ذمہ داری کا نبھایا جانے والا عہد سمجھتا تھا۔ حقیقت تو یہ ہے کہ ہر مرد چھچھورا نہیں ہوتا، بعض مرد بہت معتبر ہوتے ہیں۔ جیسے ہی سر شیری کلاس روم میں داخل ہوئے ان کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ سامنے کا منظر ایسا تھا جیسے کلاس روم نہیں کسی میلے میں آ نکلے ہوں۔ ہر سمت شور، کہکہے، سرگوشیاں،
وہ چند لمحے خاموش کھڑے رہے اور پھر باروب آواز میں مخاطب ہوئے، خاموشی اختیار کریں، یہ کلاس روم ہے، کوئی پکنک پوائنٹ نہیں۔ ان کی گرجتی آواز کلاس میں گونج گئی اور لمحے بھر میں پوری کلاس میں سناٹا طاری ہو گیا، جیسے کسی نے کہکہوں پر بریک لگا دیا ہو۔ وہ گھورتی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے بولے، کیا کوئی مجھے بتا سکتا ہے کہ یہ ہنگامہ کیوں برپا ہے؟ چونکہ سر شہری کی نظر اب تک رکشی پر نہیں پڑی تھی۔ وہ اصل ماجرا سمجھ نہیں پائے تھے۔ تمام اسٹوڈینٹس سر جھکائے بیٹھے تھے، ہنسی چھپانے کے لیے آنکھیں بند کر کے گہری سانسیں لے رہے تھے۔ کسی میں ہمت نہ تھی کہ سر کو بتائے کہ آج کی یہ افراتفری ایک سرخ عبایا کے گرد گھوم رہی ہے، اور کلاس میں افراتفری کی وجہ کوئی اور نہیں، نیو اسٹوڈنٹ رکشی ہے۔ انہوں نے ایک بار پھر کلاس میں نظریں دوڑائیں، ہر چہرہ خاموش، نگاہیں نیچی، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو، مگر ان کے چہرے پر سوال اب بھی واضح تھا۔ اچانک ان کی نگاہ رکشی پر جا کر رکی، سر شہری کی بھویں ذرا سی چڑھیں اور پھر ایک ہلکی سی حیرت ان کے آنکھوں میں جھلکنے لگی۔ رکشی جو پوری کوشش کر رہی تھی کہ خود کو دیوار سے ملا لے، دل ہی دل میں دعائیں مانگ رہی تھی کہ یا اللہ بچا لے، میں نے تو یہ لال عبایا صرف سر شہری کی محبت میں پہنا تھا، لیکن سب کچھ الٹ ہو گیا، اب کیا کروں، یہ تو مجھے ہی گھور رہے ہیں۔ وہ پوری توجہ سے اسی پر نظریں جمائے کھڑے تھے۔ کیا یہی وجہ ہے کلاس میں افراتفری کی؟ بس اتنا کہنا تھا کہ کلاس میں پھر سے دبی دبی ہنسی کی سرگوشیاں گونجنے لگیں۔ رکشی کا دل چاہا کہ وہ سرخ عبایا کے ساتھ کرسی میں بھی گھس جائے۔ رکشی کو بھڑکیلے کلر میں دیکھ کر سر شہری کو یہی گمان ہوا کہ شاید وہ کسی فنکشن سے سیدھی سینٹر چلی آئی ہے۔ اسی لیے انہوں نے نرمی مگر واضح لہجے میں کہا، مس رخشندہ، یہ ایک تعلیمی ادارہ ہے، یہاں سادہ لباس کو ترجیح دی جاتی ہے، آئندہ اپنے انتخاب پر اس پہلو کا خیال رکھیے گا۔ یہ کہہ کر سر شہری نے لیپ ٹاپ کی سکرین پر نظریں جما لی، جیسے بات ختم ہو گئی ہو، مگر رکشی کے اندر کچھ ٹوٹ سا گیا تھا۔ وہ تو لال عبایا پہن کر سر شہری سے اپنی محبت کا اظہار کر رہی تھی، پر یہاں تو سب الٹ ہی ہو گیا۔ سر کی غصیلی نگاہیں اس کے دل پر ہتھوڑے کی طرح جا لگی تھیں۔ وہ ایک جھٹکے سے کرسی سے اٹھ کھڑی ہوئی، چہرے پر غصہ، آنکھوں میں نمی اور آواز میں لرزش کی بجائے للکار تھی۔ سر، معذرت کے ساتھ، لیکن یہ کوئی شوق یا بھڑکیلا لباس نہیں ہے، اور نہ ہی میں کسی فنکشن سے آ رہی ہوں، پلیز غور سے دیکھیے، یہ عبایا ہے۔ کلاس میں اچانک خاموشی چھا گئی۔ سر شہری نے چونک کر اس کی طرف دیکھا، واقعی وہ تو عبایا پہنے کھڑی تھی۔ اس نے ایک گہری سانس لی، اپنی نگاہ کلاس کے تمام اسٹوڈینٹس پر دوہرائی اور پوری شدت سے بولی، ایک سوال ہے آپ سب سے۔ سب چونکے۔ سر شہری نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا، مگر کچھ بولے نہیں۔ سر شہری بھی تو روزانہ ریڈ ہوڈی میں آتے ہیں، کبھی آپ میں سے کسی نے ان کی ہنسی نہیں اڑائی، ان کا مذاق نہیں بنایا؟ کیا میں پوچھ سکتی ہوں کیوں؟ اس کی آواز کمرے کی دیواروں سے ٹکرا کر لوٹنے لگی۔ کلاس میں سناٹا طاری تھا، کسی کے پاس بھی اس سوال کا جواب نہیں تھا۔ کچھ دیر بعد وہ پھر بولی تھی، کیونکہ یہ سر ہیں، ان کو آزادی ہے، جو چاہیں پہن لیں، مگر میں ایک لڑکی ہوں، اس لیے میرے لال عبایا پر سب کا ہنسی مذاق جائز ہے۔ آخر کیوں؟ کیا میرے جذبات، میری پسند، میری عزت کم ہے، صرف اس لیے کہ میں ایک اسٹوڈنٹ ہوں، ٹیچر نہیں؟ سر، کیا میں آپ سے کچھ پوچھ سکتی ہوں؟ وہ چند لمحے خاموشی سے اسے دیکھتے رہے، پھر سنبھل کر کہا، جی پوچھیں مس رخشندہ، کیا پوچھنا چاہتی ہیں آپ؟ اس کی آواز اب قدرے تھمی، لیکن سوال بدستور وہی تھا۔ سر شہری، آپ جو ہر روز لال ہوڈی پہن کر آتے ہیں، کیا یہ کلر ایک ٹیچر کے لیے مناسب سمجھا جاتا ہے؟ کلاس روم میں گہرا سکوت طاری تھا، ہر نگاہ رکشی پر جمی ہوئی تھی، جو بے ساختہ مگر بے باک انداز میں اپنے دل کی بات کہہ چکی تھی۔ سبھی اس کی جرأت پر حیرت زدہ تھے۔ سر شہری کے لبوں پر جیسے ہی الفاظ آنے کو تھے، شازیہ تیزی سے اپنے نشست سے کھڑی ہو گئی۔ رخشندہ، یہ کوئی طریقہ ہے سر سے بات کرنے کا؟ لگتا ہے تمیز اور تہذیب سے تمہارا دور کا بھی واسطہ نہیں۔ رکشی، جو شروع سے ہی شازیہ کی ان حرکات سے چڑتی تھی، جن کے ذریعے وہ بار بار سر شہری کی قربت حاصل کرنے کی کوشش کرتی، آج اس کی یہ چاپلوسی سن کر ضبط نہ کر سکی۔ اس کی خاموشی لبوں پر انگارہ بن کر جاگ اٹھی۔ وہ تیز لہجے میں بولی، مس شازیہ، کیا میں آپ سے مخاطب ہو کر کچھ کہا؟ نہیں نا؟ تو پھر آپ کیوں بارش کی پہلی بوند بننے کی کوشش کر رہی ہیں؟ سر شہری اور میری گفتگو کے درمیان میں کود کر ان کی توجہ لینے کی کوشش مت کریں، سمجھی آپ؟ چلے شاباش، اچھے بچوں کی طرح اطمینان سے بیٹھ جائیں اپنی سیٹ پر، موٹی کہیں کی۔ شازیہ تڑپ اٹھی، غصے سے دھاڑتے ہوئے بولی، کیا کہا تم نے مجھے؟ رکشی نے بے نیازی سے شانے اچکائے، کچھ نہیں کہا بہن، اپنے کام سے کام رکھو۔ کلاس کا ماحول ایک دم ساکت ہو گیا تھا، سب کی نگاہیں باری باری رکشی، شازیہ اور سر شہری کے چہرے پر پڑنے لگیں۔ کسی کو بھی یہ توقع نہ تھی کہ بات اس حد تک جا پہنچے گی۔ سر شہری نے رکشی کی جانب دیکھا، نظریں گہری اور لہجہ سپاٹ تھا۔ رخشندہ، جس دن تمہیں الفاظ کی طاقت کا شعور ہو گیا، اس دن تمہارے لہجے میں زہر نہیں وقار ہوگا۔
بدتمیزی کو جرت نہ سمجھو، یہ درسگاہ ہے۔ میں نے ہمیشہ اپنے اسٹوڈنٹس کو یہی سکھایا کہ گفتگو میں وقار ہونا چاہیے اور اختلاف میں بھی ادب باقی رہنا چاہیے، مگر افسوس آج میری ہی کلاس میں یہ سب کچھ ہو گیا جس کی مجھے توقع نہ تھی۔ ان کا لہجہ نہ بلند تھا نہ سخت، لیکن لفظوں کا وزن دل پر جا لگا تھا۔ لیکن سر، میری کیا غلطی ہے؟ آپ شازیہ کو تو کچھ بھی نہیں کہہ رہے۔ رکشی کی آواز بھیگ چکی تھی، آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ اس سے پہلے کہ سر شہری کچھ کہتے، سعدیہ نے فوراً رکشی کا ہاتھ تھاما اور آہستگی سے بولی، بس کرو اب رکشی، اب خاموش رہو، بہت ہو گیا۔ وہ اسے اپنی طرف کھینچ کر بٹھا چکی تھی۔ بس 1 مہینہ رہ گیا ہے شادی میں، گھر میں کاموں کا انبار لگا پڑا ہے اور امی اکیلی سب کچھ سنبھال رہی ہیں۔ میں چاہتی ہوں کہ ان کا ساتھ دوں، لیکن تیری وجہ سے کچھ کر نہیں پا رہی۔ اب کان کھول کر سن لے میری بات، میں کل سے انسٹیٹیوٹ نہیں جا رہی، بس بہت ہو گیا۔ اس نے حتمی فیصلہ سنا دیا تھا۔ سعدیہ، میں تو یہ سمجھی تھی کہ تو نے آج سنڈے والے دن خاص طور پر مجھے اپنے گھر اس لیے بلایا ہے تاکہ ہم دونوں کچھ اچھا وقت گزاریں گی، اور میں پگلی خوشی خوشی چلی آئی، مگر یہاں آ کر پتہ چلا کہ میڈم اب کل سے انسٹیٹیوٹ نہیں جائیں گی۔ تیری شادی نہیں ہو گئی، کوئی آفت ہو گئی۔ یار میری خاطر کچھ دن اور چل، کمپیوٹر سینٹر میں اکیلی کیسے جاؤں گی؟ وہ منہ بنا کر بول رہی تھی، آنکھوں میں التجا، آواز میں وہی بچپنا جو ہمیشہ سعدیہ کا دل جیتنے میں کامیاب بنا دیتا تھا۔ سوری رکشی، میں اب نہیں جا سکتی۔ اس نے نرمی سے رکشی کا ہاتھ تھاما، ایک پل خاموش رہی، پھر دھیرے سے بولی، رکشی میری مان، تو بھی چھوڑ دے سینٹر وینٹر۔ کل جو کچھ ہوا کلاس میں، وہ سب کچھ دیکھ کر میرا دل دہل گیا ہے۔ میں تجھے یوں سب کے سامنے تماشا بنتے نہیں دیکھ سکتی۔ اس کے لہجے میں فکر اور آنکھوں میں پریشانی کی پرچھائیاں تھیں۔ بس بھی کر دے اب سعدیہ، بہت ہو گیا تیرا لیکچر۔ ایسا کیا کر دیا میں نے جو تو میرے پیچھے ہی پڑ گئی ہے اور ایک بات کو لے کر بار بار کیوں چبا رہی ہے؟ تو اچھے سے جانتی ہے نا کہ میں لال ہڈی والے کو دیکھے بنا نہیں رہ سکتی۔ وہ خواب ہے میرا، اور ایک دن میرا خواب حقیقت کا روپ ضرور دھارے گا۔ بس میں نہیں چھوڑ سکتی انسٹیٹیوٹ۔ میری بات سن رکشی، جذباتی نہ بن، کچھ فیصلے دل سے نہیں عقل و شعور سے کیے جاتے ہیں۔ سعدیہ نے اس کے چہرے کو دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ دیکھ میری بہن، خوابوں سے زندگی نہیں بنتی۔ وہ لڑکا نہ تجھے جانتا ہے نہ سوچتا ہے، اور تو اس کے لیے دن رات ایک کیے جا رہی ہے۔ مت بھاگ اس عکس کے پیچھے جو کبھی تجھے مڑ کر بھی نہیں دیکھے گا۔ میری بات مان، اسامہ سے شادی کر لے، وہ تیرا پھوپھی زاد ہے، اچھا لڑکا ہے، جاب بھی اچھی ہے، بڑوں کی بات مان لے اور اپنا گھر بسا۔ وہ خاموشی سے اس کی باتوں کو سن رہی تھی، جیسے وہ اس کی باتوں کو سمجھ رہی ہو، لیکن یکدم سے لال ہڈی والے کی شکل اس کے دل میں ابھری اور دل نے ایک بار پھر عقل کو شکست دے دی۔ سعدیہ اپنی دوست کو بکھرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی تھی۔ رکشی کی بے نیازی، اس کی باتوں پر بے اثر سا رد عمل سعدیہ کو کھائے جا رہا تھا۔ وہ اس کے قریب آئی، اسے باہوں میں بھر کر بے اختیار رو پڑی۔ رکشی، نہیں دیکھ سکتی میں تجھے یوں ٹوٹتے، خود کو برباد کرتے۔ پلیز مت کر اپنے ساتھ یہ سب۔ اس کی آواز لرز رہی تھی، آنکھوں سے بہتے آنسو رکشی کے کندھوں پر گر رہے تھے۔ کل جو کچھ ہوا تو بھول گئی؟ اس لال ہڈی والے کے پیچھے اب تو کتنی خوار ہوگی؟ کلاس میں سب تجھ پر ہنس رہے تھے، اور پھر سر شہری نے بھی پوری کلاس کے سامنے صرف تجھے ہی ڈانٹ دیا۔ سعدیہ نے آنسو صاف کیے، اس کے دونوں ہاتھ تھامے اور نگاہیں اس کی آنکھوں میں گاڑ دیں۔ سن، کل سے میں تیرے ساتھ کمپیوٹر سینٹر نہیں جاؤں گی۔ دیکھتی ہوں پھر تو کیا کرے گی اکیلی۔ جب تیرا وہ لال ہڈی والا پلٹ کر بھی نہ دیکھے گا تو خود کو کس آئینے میں دیکھے گی؟ تو اکیلی رہ جائے گی رکشی۔ کون سنے گا تیرے دل کی بات؟ کون سمجھے گا تیرے اندر کی ٹوٹ پھوٹ کو؟ کون تھامے گا تجھے جب تو بکھرے گی؟ آج میں ہوں تیرے ساتھ، پر اگر تو خود اپنی دشمن بنی رہے گی تو پھر میرے ہونے کا بھی کوئی فائدہ نہیں۔ اس کے لہجے میں درد تھا، محبت تھی اور فکر بھی، جیسے ایک دوست نے آخری بار سچ کا آئینہ دکھا دیا ہو۔ رکشی کی پلکیں لرزی، مگر ہونٹ پھر بھی خاموش تھے۔ دل کے کسی کونے میں کوئی سچ چپ گیا تھا، پر وہ ابھی تسلیم نہیں ہوا تھا۔ اف ہو، بس کر جا سعدیہ، اب کیا تو مجھے بھی رلائے گی؟ رکشی نے مسکراتے ہوئے اس کے آنسو صاف کیے، جیسے اپنی باتوں سے اس کے دل کا بوجھ ہلکا کرنا چاہتی ہو۔ تو میرے ساتھ ہمیشہ رہے گی، ویسے بھی جیسے آج ہے، کل اور آنے والے ہر دن میں۔ 1 مہینے بعد تیری شادی ہو رہی ہے تو کیا ہوا؟ کیا اس بات کی وجہ سے ہماری دوستی ختم ہو جائے گی؟ نہیں نا، ہم ویسے ہی ملا کریں گے، ویسے ہی باتیں کیا کریں گے، اور تو ہمیشہ میری زندگی کا وہ خاص حصہ رہے گی جو کبھی ختم نہیں ہو سکتا۔ اس نے سعدیہ کے چہرے کو پیار سے دیکھا اور مسکرا کر کہا، بس اب تو رو مت اور میری اتنی فکر کرنا چھوڑ دے، میں ٹھیک ہوں۔ اور رہی بات شادی کی، تو میری شادی اسی لال ہڈی والے سے ہی ہوگی، ورنہ میں کسی اور سے کبھی شادی نہیں کروں گی۔ اس بار پر تو مجھ سے بحث نہ کیا کر، کیونکہ میرا فیصلہ اٹل ہے۔ اس نے شرارتی انداز میں سعدیہ کی ناک کو چھوا۔ روتی ہوئی تو بالکل چھوٹی سی گول مٹول بندریا لگتی ہے جو رونے کی بجائے شرارتیں کرنے کے لیے بنی ہے۔
پھر وہ ہنستے ہوئے بولی، چل اب جلدی سے مجھے اپنے جہیز کی چیزیں اور کپڑے دکھا۔ وہ جان بوجھ کر ماحول کو ہلکا کر رہی تھی تاکہ سعدیہ کی آنکھوں سے آنسو غائب ہو جائیں اور ان کی دوستی پھر سے ہنسنے لگے۔ رکشی اور سعدیہ کی دوستی بے مثال تھی، جو خلوص، سچائی اور بے لوث محبت کی پہچان بن چکی تھی۔ رکشی جذباتی، بے باک اور دل کے سننے والی، جبکہ سعدیہ سنجیدہ، سمجھدار اور حالات کو عقل سے پرکھنے والی۔ دونوں کی طبیعتیں مختلف تھیں، مگر یہی فرق ان کی دوستی کا حسن بن گیا۔ رکشی کے بے قابو جذبوں کو جب کوئی نہیں سمجھتا تھا، سعدیہ بنا کہے سمجھ جاتی، اور جب سعدیہ خاموش ہو جاتی تو رکشی کی ایک مسکراہٹ اسے جینے کا حوصلہ دے جاتی۔ نہ کوئی حسد، نہ مقابلہ، نہ لالچ۔ ان دونوں سہیلیوں کے رشتے کی بنیاد صرف اور صرف اعتماد، اپنائیت اور دل سے جڑی وفاداری تھی۔ ان کی دوستی نے یہ ثابت کیا کہ کبھی کبھار دو مختلف مزاج کی لڑکیاں ایک دوسرے کی سب سے بڑی طاقت بن سکتی ہیں۔ ضروری تو نہیں لڑکا ہی لڑکی کا بہترین دوست، لڑکی بھی تو لڑکی کی بہترین دوست بن سکتی ہے۔ وہ کمپیوٹر کلاس میں خاموش بیٹھی تھی، نظریں لیپ ٹاپ کی سکرین پر جمی تھی، جیسے خود سے کہیں دور کھوئی ہوئی ہو۔ سعدیہ آج ساتھ نہیں تھی، اس لیے خاموشی اور گہری لگ رہی تھی۔ اچانک دروازے کی ہلکی سی آہٹ نے اس کے خیالوں کا تسلسل توڑا۔ السلام علیکم، سر شہری سلام کرتے ہوئے کلاس میں داخل ہوئے اور سیدھا رکشی کی طرف دیکھا۔ اس نے چونک کر نظریں اٹھائیں، نگاہیں براہ راست اسی پر تھیں، ساکت، گہری اور کچھ کہتی ہوئی۔ مگر آج ایک فرق تھا، ہمیشہ کی طرح سر نے لال ہڈی نہیں پہنی تھی۔ وہ سیاہ شرٹ میں تھے۔ اس کی آنکھوں میں لمحہ بھر کو حیرت کی ایک لہر دوڑی، جیسے یہ رنگ محض لباس کا نہیں، ایک اعلان ہو۔ ان کا انداز، ان کی آنکھیں، سب جیسے ایک خاموش جواب بن کر اس کے سوال کا مفہوم دہرا رہی تھیں۔ رخشندہ، آپ نے ٹھیک کہا تھا، ایک استاد کو بھی شوخ رنگ زیب نہیں دیتے۔ میں سمجھ گیا یہ بات، اب خود کو بدل رہا ہوں، لیکن آپ کے کہنے پر نہیں، بلکہ اس احساس پر کہ کسی کو کچھ کہنے سے پہلے خود عمل کرنا ضروری ہے۔ اور آج انہوں نے کچھ کہے بغیر اپنی غلطی کا اعتراف کیا تھا۔ کلاس باقاعدہ طور پر شروع ہو چکی تھی۔ سر شہری معمول کے مطابق ہر اسٹوڈنٹ کی نشست پر جا کر انہیں کمپیوٹر کے مختلف پہلو سکھا رہے تھے۔ جب وہ شازیہ کے پاس پہنچے تو ہمیشہ کی طرح وہ اپنی مخصوص خوش مزاجی کے ساتھ باتوں کا آغاز کر بیٹھی۔ سر بھی اس کے ہر غیر ضروری سوال کا جواب بڑی نرمی سے دیتے جا رہے تھے، ایسا تاثر جیسے یہ معمول کا حصہ ہو۔ شازیہ کا عجیب و غریب حلیہ روز ہی توجہ طلب ہوتا تھا۔ بھاری جسم، چہرے پر میک اپ کی دبیز تہ، بالوں کا حد سے بلند جوڑا اور دوپٹہ بس ایک رسمی لٹکتا سا کپڑا جو گلے میں جھولتا رہتا۔ رکشی کو شازیہ کے ظاہری حلیے سے کوئی غرض نہ تھی، لیکن اس کا سر کے قریب ہونا، ان سے ہنس ہنس کر باتیں کرنا، یہ سب کچھ اس کے اندر کسی ناگہانی آگ کی طرح دھیمے دھیمے بھڑکتا رہا۔ وہ خاموش بیٹھی رہتی، کرتی رہتی، اور یہ آگ بے سبب نہ تھی۔ محبت تھی رکشی کو سر شہری سے، گہری، سچی اور مکمل۔ ایسی محبت جو دل کو نہ صرف جلا دیتی ہے بلکہ خود کو ثابت کرنے کے لیے راکھ میں بھی سانس لیتی ہے۔ محبت میں حسد فطری ہے۔ حسد دراصل محبت کی ایک خاموش فریاد ہے جو یہ کہتی ہے کہ مجھے تمہاری توجہ، تمہارا وقت چاہیے، تم مکمل میرے ہو یا بالکل بھی نہیں۔ اس کے جذبات کھرے تھے، اس لیے وہ برداشت نہیں کر پا رہی تھی کہ کوئی اور اس کی جگہ پر ہو جہاں وہ صرف خود کو دیکھنا چاہتی تھی۔ محبت میں اگر تڑپ نہ ہو تو وہ فقط ایک عادت ہے، اور اگر جلن نہ ہو تو شاید وہ محبت کبھی ہوئی ہی نہیں۔ حسد ہی تو ہے جو شدت کا پیمانہ طے کرتا ہے، ورنہ دل بس دل ہی رہتا ہے، دھڑکن نہیں بنتا۔ اب اس کے لیے خاموش بیٹھنا ممکن نہ رہا۔ شازیہ جو ہر دن کی طرح آج بھی اپنے بے ساختہ انداز، بناوٹی مسکراہٹ اور حد سے زیادہ بے تکلف گفتگو کے ساتھ سر شہری کو مصروف رکھنے میں کامیاب ہو چکی تھی، کبھی بیکار سوال، کبھی فضول ہنسی، وہ سب کچھ کر رہی تھی تاکہ سر اس کی نشست کے گرد منڈلاتے رہیں۔ اس کی برداشت کی حد ختم ہونے کو تھی۔ وہ اچھے سے جانتی تھی کہ شازیہ جیسے لوگ کس حد تک جا سکتے ہیں توجہ حاصل کرنے کے لیے۔ وہ حیران تھی، سر شہری جیسے بردبار انسان بھی اس تماشے میں اتنی دلچسپی کیوں لے رہے ہیں؟ آخر ایسی کیا خاص بات تھی اس لڑکی میں؟ دل میں ایک گھٹن سی پھیلنے لگی، ایک بے نام سی کسک۔ اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ وہ سوچنے لگی، اگر سر اسی موٹی کے پاس سارا وقت گزار دیں گے تو میرا کیا ہوگا؟ نہیں نہیں، میں خاموش نہیں رہ سکتی۔ جو میرا ہے وہ مجھے لینا آتا ہے، اور آج میں اپنا حق چھین کر لوں گی۔ وہ ایک جھٹکے سے اپنی سیٹ سے اٹھی، چہرے پر عزم، آنکھوں پہ تمش تھی۔ ایکسکیوز می سر، وہ چونکے۔ رکشی کی آواز میں ایک الگ ہی شدت تھی۔ وہ پلٹے، تھوڑا متحیر ہو کر بولے، جی مس رخشندہ۔ اس نے نظریں جماتے ہوئے کہا، سر مجھے آپ سے کچھ سمجھنا ہے۔ انہوں نے رسمی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا تھا، اوکے مس رخشندہ، ویٹ۔ یہ جملہ گویا اس کے دل پر چوٹ بن کر گرا۔ ویٹ؟ تو کیا شازیہ کا وقت قیمتی تھا اور اس کے لیے صرف انتظار؟ اس کے دل میں اضطراب سا مچلنے لگا۔ ایک خونخوار نظر شازیہ پر ڈالتے ہوئے وہ خاموشی سے اپنی سیٹ پر بیٹھ گئی۔
لیکن دل اب خاموش نہ تھا۔ یہ جنگ اب اندر سے شروع ہو چکی تھی۔ وہ سمجھ چکی تھی کہ محبت میں صرف جذبات نہیں ہوتے، اختیار بھی ہونا چاہیے۔ اب وہ اپنا اختیار، اپنا مقام خود حاصل کرے گی۔